पंडित की गलाफी आंखें एकदम सोच में डूब गईं। वो चंद लम्हे बेख्याली में मुझे घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी इस दरख्वास्त को तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझते हुए कबूल करता हूँ। ताहम ख्याल रहे कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम कल शाम तक 2 मरतबा 1-1 घंटे के लिए मिस सरोज से मिल सकते हो। मैंने पूछा, क्या ये मुलाकात अकेले में होगी? पंडित ने जहरखंद अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोला, तुम क्या अब भी खुद को इस काबिल समझते हो कि तुम पर इस तरह विश्वास किया जाए? मैंने कहा, मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ और आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझ पर जुर्म साबित नहीं हो सका है। बहरहाल, अगर आपका तासुब आपको इजाज़त नहीं देता तो आप एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। कमरे से बाहर अपने मुसल्ला आदमी खड़े कर दीजिए। वो मुझे निशाने पर रखें, लेकिन सामने ना आए। गोपाल ठाकरे बोला, इसके बावजूद तुम मिस सरोज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो। इस बात की क्या जमानत होगी कि तुम इसे ढाल बनाकर हमें धमकाने की कोशिश नहीं करोगे? गैर मुसल्ला आदमी किसी को क्या ढाल बनाएगा? तुम चाहो तो मेरे हाथ भी बांध सकते हो। पंडित ने गोपाल से मुखातिब होकर कहा, मेरा विचार है कि ये ठीक ही कह रहा है। इसके दोनों हाथ पीठ पर बंधवा दो, लेकिन इस तरह कि किसी को नजर ना आए। बेहतर है कि ये ऊपर से चादर की बुक्कल मार ले। 2 आदमी कमरे से बाहर चौकस हालत में रहें। अगर ये कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करें तो कोई ढील न दें। गोपाल ने ताजीम से सर झुकाया और कीना भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। गालिबन इसे मेरे लिए अपने गुरु की यह रियायत भी पसंद नहीं आई थी। इस रोज दोपहर के वक्त मुझे सरोज से मिलाने के लिए ले जाया गया। मेरे हाथ एक मजबूत रस्सी से पुश्त पर बंधे हुए थे और मैं जानता था कि कमरे से बाहर मंदिर के 2 मुसल्ला सेवक बिल्कुल चौकस खड़े हैं। सरोज यानी अरजमन एक सोफा नुमा कुर्सी पर बैठी थी। इसका लिबास मैला और बाल मुंतशिर थे। ये लिबास मंदिर ही की किसी खादिमा का था और सरोज के मुतनासिब बदन पर काफी ढीला ढाला था। इसके सामने एक इंग्लिश मैगजीन पड़ा था। वो बेख्याली में इस मैगजीन को घूरती चली जा रही थी। मुझे सामने देखकर भी इसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। रजमन, मेरी तरफ देखो, मैं शाहजहान हूं। इसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। अजनबी नजरों से वो मेरी तरफ देखती रही। मैंने सरगोशी में कहा, तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें जहर दिया गया था। तुमने खुद मुझे बताया था कि तुमने वो पानी पिया है जिसमें कुछ मिला दिया गया था। फिर तुम्हारे हाथ बांधकर तुम्हें कमरे में लाया गया था। वो ऐनक वाला गुनाब वाहिदी और इसका साथी तुमसे मारपीट करते रहे थे। उन्होंने मुझ पर भी पिस्तौल तान रखा था। तुम्हें याद है ना? सरोज के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा, बस दीवानी नजरों से वो मेरी तरफ देखती रही। इसका अंदाज दिल में खौफ उभारने वाला था। मैंने अपना चेहरा इसकी निगाहों के ऐन सामने करते हुए पूछा, तुम मुझे पहचानती हो? तुम पहचानती हो मुझे? याद करो, साईं अली ने तुम्हें मेरे बारे में क्या कहा था? यूं लगा जैसे वो जहन पर जोर देने की कोशिश कर रही है। इसकी आंखों में उलझन थी। फिर इसने बेबसी से नफी में सर हिला दिया। मैंने सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, देखो सरोज, अगर तुमने जुबान बंद रखी तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। उन्होंने मुझे सिर्फ चंद घंटों की मोहलत दी है। ये आखिरी मोहलत है। इसके बाद वो मुझे कत्ल करके लाश किसी वीराने में फेंकवा देंगे। सरोज से कुछ और नजदीक होते हुए मैंने आहिस्तगी से कहा, साईं अली की पेशन गोई याद करो। उन्होंने कहा था कि अगर कोई गुमशुदा दफीने तक पहुंच सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो इस पेशन गोई का क्या होगा, और इस सारी दौड़ धूप का क्या होगा जो तुम कई वर्षों से कर रही हो? बोलो, जवाब दो। छोड़ दो मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी बातों से मेरा दिल सा घबरा रहा है। पता नहीं कौन हो तुम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सोचो, जहन पर जोर दो। मैंने इल्तिजा की। इसकी झंझलाहट उरूज पर पहुंची और वो एकदम फट पड़ी। चले जाओ, मैं कहती हूँ मुझे अकेला छोड़ दो। भगवान के लिए निकल जाओ यहां से। इसने बाकायदा मुझ पर चढ़ाई कर दी और धक्के देने लगी। मंदिर के मुसल्ला सेवक लपक कर अंदर आए और उन्होंने सरोज को संभाल लिया। वो मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गए। अंदर आने वालों में गोपाल ठाकरे भी शामिल था। इसकी आंखों में हिकारत और नफरत थी। हमारे बाहर निकलते ही ख्वाबगाह का स्लाइडिंग डोर मध्यम सरसराहट के साथ बंद हो गया। गोपाल मुझे धकेलता हुआ कोठरी में ले आया और सलाखों वाला दरवाजा बाहर से मुक़फ़िल कर दिया।
غالباً اسے پنڈت مہاراج کی طرف سے منع کیا جا چکا تھا، ورنہ اس موقع پر وہ مجھے لان تان ضرور کرتا۔ وہ رات میں نے سخت کشمکش میں گزاری۔ تہہ خانے کی اس نیم تاریک کوٹری میں دم گھٹتا ہوا سا محسوس ہوتا تھا۔ آج پہرے دار رام داس کی شناسا صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی جگہ ایک صفا چٹ ٹنٹ والا شخص ڈیوٹی پر تھا۔ اس کی چمکدار ٹنٹ پر ایک جانب لمبی سی بودی لٹک رہی تھی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ رام داس نے مرہٹا نامی شخص کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک انتہائی خطرناک شخص ہے، اور اگر میں اس کے ہتھے چڑھا دیا گیا تو وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو اس کے ملازم منوج کے ساتھ چند نامعلوم لڑکوں نے کیا تھا۔ لیکن میرے لیے مرہٹے کے حوالے سے بہتری کی صورت بھی نکل سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ مرہٹے کے حوالے کرنے کے لیے مجھے تہہ خانے سے نکالنا ضروری تھا۔ اس چوہے دان جیسے تہہ خانے میں جہاں بہت سے مسلح افراد موجود تھے، میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ تہہ خانے سے نکل کر میں آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مار سکتا تھا، اور ممکن تھا کہ کامیاب بھی ہو جاتا۔ تہہ خانے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے راستے میں یا مرہٹے کے ٹھکانے پر پہنچ کر کسی بھی وقت میرا داؤ چل سکتا تھا، لیکن یہ سارے امکانات اسی بات سے مشروط تھے کہ میں ہوش میں ہوتا۔ اگر مرہٹے کے حوالے کرنے سے پہلے مجھے بے ہوش کر دیا جاتا یا بری طرح جکڑ دیا جاتا تو جدوجہد کی خواہش دل میں ہی رہ جانی تھی۔ پنڈت مہاراج نے مجھے 2 مرتبہ سروج سے ملاقات کی اجازت دی تھی۔ اگلے روز میں نے اس دوسرے موقع سے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن نتیجہ کامیابی کی صورت میں نہیں نکلا۔ سروج بالکل گمسم بیٹھی رہی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھو چکی تھی۔ میں بے نیلو و مرام اس کے پاس سے اٹھا۔ جو ہی میں گھوم کر دروازے تک پہنچا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا، سروج کی آواز میرے کانوں میں گونجی، ٹھہرو۔ میں ٹھٹک کر پلٹا اور دوبارہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بے حد دھیمے لیکن بدلے ہوئے لہجے میں بولی، کیوں مسٹر شاہ جہان، آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا نا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم دونوں ساتھ چلیں گے تو دونوں فائدے میں رہیں گے، ورنہ دونوں کا نقصان ہوگا۔ تو تم ٹھیک ہو رجمن؟ آہستہ بولو، مندر کے سیوک ہماری ایک ایک حرکت دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں ڈکٹا فون لگا رکھا ہو۔ ان لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں۔ میں معترف ہو گیا۔ سروج کمال کی اداکارہ تھی۔ وہ سپاٹ لہجے میں سکتہ زدہ چہرے کے ساتھ بول رہی تھی، لیکن بہت اہم باتیں کر رہی تھی۔ نہ چہرہ لہجے کی چغلی کھاتا تھا اور نہ لہجے سے چہرے کے تاثرات کا تعلق ثابت ہوتا تھا۔ مجھے حیرانی ہونے لگی کہ ایسی باکمال اداکارہ انڈین فلم انڈسٹری میں کیسے فلاپ ہو گئی۔ کوئی فن شناس ہدایت کار دیکھتا تو آشا پاریکھ، مالا سنہا اور شرمیلا ٹیگور جیسی اداکاراؤں کو ایک قطار میں بٹھا دیتا اور سروج کو ان پر اتالیق مقرر کر دیتا، بلکہ وہ تو اس قابل تھی کہ اسے پونا فلم انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل بنا دیا جاتا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہونے لگا کہ وہ کتنی مشاقی سے یہاں موجود سب افراد کو بشمول میرے الو بناتی رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے سروج؟ یہ ڈھونگ کیوں رچا رکھا ہے تم نے؟ میں نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم اس میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں ہے، میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں خاموش رہنے کا حق رکھتی ہوں، اور یہ قانونی حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ بھی نہیں چھین سکتے جو مجھے یہاں لائے ہیں، بلکہ وہ تو اس انداز میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ انہیں پورا وشواس ہے کہ میں ذہنی توازن کھو چکی ہوں۔ تم بے شک جتنا مرضی وائیویلا کر لو، کوئی تمہاری بات پر وشواس نہیں کرے گا۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ اپنا جیون بچانے کی خاطر تم الٹی سیدھی ہانک رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے جنونیوں کے ہاتھوں مروانا چاہتی ہو۔ نہیں، میں تو کچھ اور چاہتی ہوں۔ وہ پراسرار انداز میں دھیمے سے مسکرائی۔ اس کا چہرہ میری اوٹ میں تھا، اور رنگ دار شیشوں والی کھڑکیوں کے عقب میں کوئی موجود تو تھا نہیں جو اسے دیکھ سکتا۔ بات آگے بڑھاتے ہوئے وہ بولی، میں تو چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں اور اس منزل تک پہنچیں جس کی نوید ہمیں سائیں جی نے دی ہے۔ شاہ جہان، میں صاف سیدھی بات کرتی ہوں، آج تمہیں مجھ سے ایک سودا کرنا ہوگا۔ یہ ایک شاندار سودا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہارا۔ کیسا سودا؟ میرے ہو جاؤ اور مجھے اپنا کر لو۔ اپنا سب کچھ مجھے سونپ دو اور میرا سب کچھ تم لے لو۔ کیا میں سندر نہیں ہوں؟ جوان نہیں ہوں؟ کیا میرا دل خوبصورت نہیں ہے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ میں اپنا سب کچھ تمہیں سونپنا چاہتی ہوں۔ اور کس کے بدلے؟ تمہاری زندگی کے بدلے۔
یعنی تمہیں زندگی بھی دے رہی ہوں اور اپنا آپ بھی. تم مجھے قبول کر لو. میں ابھی پنڈت جی کے سامنے یہ بیان دے دیتی ہوں کہ تم نردوش ہو. تم میرے دشمن نہیں، محسن ہو. بےحد کمینی عورت ہو تم. ناگن کو سالہ سال دودھ پلا جائے تو وہ بھی ناگن ہی رہتی ہے. کم از کم اس وقت تو تم مجھے ناگن مت کہو. میں تمہارے لیے ایک نئے جیون کا وسیلہ بن رہی ہوں. اور اس کے علاوہ اسے ایک دم چپ ہونا پڑا. ہماری مسلسل گفتگو نے کمرے سے باہر موجود نگرانوں کو بے چین کر دیا تھا. ٹھاکرے نے دروازہ کھولا اور کھوجی نظروں سے میری طرف دیکھا. میری آنکھ کے اشارے پر وہ فوراً باہر نکل گیا. سروج بولی، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے شاہ جہان. ایک بار یہ لوگ تمہیں یہاں سے لے گئے نا تو پھر واپسی کا کوئی اور راستہ نہیں رہے گا. بہت دردناک حال کریں گے یہ تمہارا. ٹھیک ہے سروج، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہاں سے چھوٹ جانے کے بعد تم اپنی پرانی ڈگر پر واپس نہیں آ جاؤ گے؟ تمہیں میری زبان پر اعتبار کرنا ہوگا. اس کے علاوہ میں تمہیں کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ دغا باز ہو تم، پھر بھی تم پر اعتبار کرنے کو جی چاہتا ہے. بہرحال کوئی چھوٹا موٹا ثبوت تو تمہیں دینا ہی پڑے گا. مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ تم مجھے اپنی باہوں میں بھر لو. یہ کہتے کہتے وہ میرے سینے سے لگ گئی. میں نے سٹ پٹا کر اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا. چند لمحے بعد وہ جدا ہوئی اور اپنے بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بولی، میں اب یہ ظاہر کروں گی کہ آہستہ آہستہ میرے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں. اگر پنڈت یہاں آئے تو ان سے کہوں گی کہ تمہیں میرے پاس ہی رہنے تھے. اگر وہ مان گئے تو آج رات ہم آرام شانتی سے بات چیت کریں گے اور آئندہ کا پروگرام طے کر لیں گے. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم اب جاؤ. ٹھاکرے سے بس اتنا کہہ دینا کہ سروج کی حالت سنبھل رہی ہے، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی. وہ کمانڈنگ پوزیشن میں تھی اور بڑے اعتماد سے بول رہی تھی. میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا. جب میں کھڑا ہوا تو وہ ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی اور بڑے جذباتی انداز میں اپنا چہرہ میری تھوڑی کے نیچے چھپا لیا. میں نے اس کا شانہ تھپکا اور جدا ہو کر کمرے سے باہر آ گیا. گوپال ٹھاکرے اور دوسرے نگران کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی کیفیت تھی. اس کے ساتھ ہی ایک طرح کی مایوسی بھی جھلک رہی تھی. میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ آئندہ حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں. ان کے خیال میں وہ برف پگھلانے میں کامیاب رہا تھا جس نے سروج کے حواس منجمد کر رکھے تھے، اور سروج کے حواس بحال ہونے کا نتیجہ میرے حق میں نکلا تھا. اس کا مطلب تھا کہ مجھے مرہٹا کے حوالے کرنے اور اذیت ناک موت مروانے کی جو خواہش ان کے دلوں میں مچل رہی تھی وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی. میں نے گوپال ٹھاکرے کی مایوسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، لڑکی کی یادداشت واپس آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ کل تک بیان دینے کے قابل ہو جائے گی. ٹھاکرے نے برا سا منہ بنایا اور مجھے دھکیلتا ہوا واپس کوٹری میں لے آیا. سروج کی اداکارانہ صلاحیتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا. ویسے بھی وہ ایک جہاندیدہ اور خراٹ لڑکی تھی. مجھے یقین تھا کہ وہ موجودہ حالات کا رخ بآسانی اپنے حق میں موڑ لے گی. رات 11 بجے مندر کے 2 خدمتگاروں نے میری کوٹری کا دروازہ کھولا اور ایک بار پھر مجھے سروج کے پاس پہنچا دیا گیا. سروج بہت خوش اور توانا نظر آ رہی تھی. اس نے مبارکباد دینے والے انداز میں مجھ سے کہا، ڈیئر، اب تمہارے جیون کو کوئی خطرہ نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے پنڈت مہاراج سے میری بات چیت ہوئی ہے. میں نے ان کے من کے شکوک کافی حد تک دور کر دیے ہیں. کیا مطلب؟ تم نے بتایا کہ زہر دینے والا کون تھا؟ نہیں، اتنی جلدی بتا دوں گی تو سارا ڈرامہ فلاپ ہو جائے گا. میں نے ان پر یہ ظاہر کیا ہے کہ میری حالت آہستہ آہستہ سنبھل رہی ہے. 8-9 روز پہلے کے واقعات بدتدریج یاد آ رہے ہیں اور بہت جلد میری زبان کا بند تالا کھل جائے گا. کیا تم نے مجھے خود یہاں بلوایا؟ نہیں ڈیئر، میں نے نہیں بلایا، لیکن بلایا بھی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات زبان سے ہی کہی جائے. میں نے اشاروں کنایوں میں پنڈت جی پر واضح کر دیا ہے کہ میری حالت میں جو بہتری واقع ہوئی ہے اس کا سبب تم ہو. تمہارے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے بعد ہی میرے ذہن پر چھائی ہوئی دھند چھٹنی شروع ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ تمہیں پھر سے میرے پاس بھیج دیا گیا ہے تاکہ میں مکمل طور پر ہوش و حواس میں آ سکوں. میں سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا لیکن سروج نارمل انداز میں بول رہی تھی. میں نے کہا، تم نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کی جائے گی. وہ اندیشہ اب دور ہو چکا ہے. میں نے اطمینان کر لیا ہے. خفیہ مائکروفون قسم کی کوئی شے یہاں موجود نہیں. اب تو کمرے کے باہر پہرے دار بھی موجود نہیں ہیں. اب ہم یہاں پوری شانتی سے بات کر سکتے ہیں، بلکہ جو من چاہے وہ کر سکتے ہیں.
میں نے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا۔ گناب واحدی کے بارے میں کچھ پتا چلا تمہیں؟ بالکل پتا ہے۔ اس کی لاش پورے 3 دن تک اس مندر کے پچھواڑے واقع کھیت میں سڑتی رہی ہے۔ کسی مسلمان یا ہندو کو ہمت نہیں ہوئی کہ اسے ٹھکانے لگائے۔ میرا خیال ہے کہ اب تک آوارہ کتے اور چیل کوے اسے نوچ کھا چکے ہوں گے۔ او گاڈ! اس کا مطلب ہے کہ بلوائیوں نے اسے قتل کر دیا۔ وہ نہ صرف قتل ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ چھوٹے نواب کے 5 قریبی آدمی بھی مارے گئے ہیں۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد 2 درجن سے اوپر تھی۔ حملہ کرنے والوں نے حویلی کے ایک حصے کو بھی آگ لگا دی تھی۔ چھوٹے نواب کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حملہ کرنے والوں نے دوسری منزل کے ایک کمرے سے بڑے نواب کو بھی برآمد کرا لیا۔ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور بھوک پیاس کے سبب قریب المرگ تھا۔ سنا ہے کہ اس نے رہائی پانے کے بعد چھوٹے نواب کے 2 وفاداروں کو اپنے ہاتھ سے گولی ماری ہے۔ اب وہ ایک بار پھر سے حویلی اور جاگیردار کا مختار کل ہے۔ میں نے اپنی بے پناہ حیرت کو جذب کرتے ہوئے پوچھا، یہ سب کچھ تمہیں کس نے بتایا؟ اس تہخانے میں موجود ہر شخص نے تھوڑا تھوڑا بتایا مجھے۔ دراصل مجھے پگلی سمجھ کر یہ لوگ میرے ارد گرد آزادانہ گفتگو کرتے رہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ نواب شہریار جنگ کی جاگیر میں چھوٹے نواب کی حیثیت اب ایک باغی اور غدار شہزادے کی ہے۔ پنڈت مہاراج کے چیلوں کے علاوہ نواب شہریار کے کارندے بھی اسے ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ سوچ میں ڈوبی آواز میں بولی، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے مزید تاخیر کی تو جیون بھر کے پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے اور چھوٹے نواب کی تلاش میں لگ جانا چاہیے۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ صندوق اس وقت فیروز جنگ کی تحویل میں ہے؟ اس مرحلے پر وشواس سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر عقل یہی کہتی ہے کہ صندوق فیروز جنگ کے پاس ہے اور وہ انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا چکا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ فیروز جنگ اور اس کے باپ میں ٹکراؤ کی وجہ بھی یہی صندوق بنے ہوں۔ میں نے چونک کر سروج کی طرف دیکھا۔ اس کی بات نے میرے کچھ ذاتی خیالات کی تصدیق بھی کی تھی۔ پچھلے کئی روز سے میرے دماغ میں یہ خیال سرسر آ رہا تھا کہ نواب شہریار اور اس کے بیٹے میں وجہ تنازع وہی صندوق ہیں جو چند ماہ پہلے چٹے پل والی حویلی سے برآمد ہوئے تھے اور طوفانی رفتار سے حادثوں کی پرورش کرتے ہوئے جھنگ سے سینکڑوں میل دور حیدرآباد دکن آ پہنچے تھے۔ میں نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے سروج کو دیکھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ نواب شہریار اور اس کے بیٹے میں جھگڑے کی وجہ صندوق ہیں؟ وہ کسی ماہر سراغ رساں کی طرح بولی۔ اگر غور کریں تو کڑی سے کڑی ملتی نظر آتی ہے۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہو کی موت کے بعد نواب شہریار میں آنن فانن تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اس کا دھیان ایک دم دھرم کی طرف ہو گیا ہے اور وہ ایک بدلا ہوا شخص نظر آتا ہے۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ اس نے ان 25 صندوقوں کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہے جو فیروز جنگ کو پسند نہیں آیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ساری دولت نواب شہریار کی نہیں تھی اور اس کے پاس کسی ناجائز ذریعے سے ہی آئی تھی نا، لہٰذا اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ سارا دھن حقدار کو لوٹا دیا جائے گا یا پھر حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیا جائے گا۔ چھوٹے نواب نے اس بات سے شدید اختلاف کیا، یہاں تک کہ باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے باپ کے اغوا کا ڈرامہ رچایا اور اپنے ہی وفادار کارندوں کے ہاتھوں سے اسے اٹھوا کر حویلی کی بالائی منزل پر ایک الگ تھلگ کمرے میں بند کر دیا۔ یقیناً وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہتا، لیکن مکافات عمل کا قانون قدرت حرکت میں آیا اور فیروز جنگ سے ایک ایسی غلطی سرزد ہوئی جس نے اسے عرش سے فرش پر لاپٹخا۔ اس نے جہاں باپ کے دوسرے قیدیوں کو رہا کیا، وہاں گناب واحدی کو بھی رہا کر دیا اور بطور مہمان حویلی میں ٹھہرا لیا۔ یہ خبر جب جذباتی قسم کے ہندوؤں تک پہنچی تو وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے بڑے نواب کے وفاداروں کے ساتھ مل کر چھوٹے نواب کا تختہ الٹ دیا۔ چھوٹا نواب بچ نکلنے میں کامیاب ہوا اور یوں وہ صندوق اس کی تحویل میں رہے جو 9 ماہ پہلے ایک تاریک رات کو حویلی میں پہنچے تھے۔ سروج نے بات ختم کی اور تعریف طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بہت خوب، تم نے تو شرلک ہومز کو بھی مات کر دیا۔ بہت باریک نظر ہے تمہاری اور نظر سے بڑھ کر دماغ تیز ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ تم نے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے زہر کیسے پی لیا۔ میں نے اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے کہا۔ میرے آخری الفاظ نے تعریف کا مزہ کرکرا کر دیا تھا، لہٰذا سروج نے برا سا منہ بنایا۔ زہر تو تم نے بھی بڑی رغبت سے پی لیا تھا، حالانکہ تم جہانی استاد ہو، جرم کی دنیا میں بڑا نام ہے تمہارا۔ سنا ہے اڑتی چڑیا کے پر تک گن لیتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اپنی بیوقوفی تسلیم کر لیں، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی وہ زہر بالکل بے ذائقہ اور بے رنگ تھا، تمہاری طرح۔
وہ شرارت سے مسکرائی. میں زہر ہوں تو مجھے پینے کی کوشش مت کرو. یہ اوٹ پٹانگ خیالات ذہن سے نکالو اور یہ سوچو کہ فیروز جنگ تک جلد از جلد کیسے پہنچا جائے. دیکھو میں عورت ہوں، سوچنا اور فیصلہ کرنا مردوں کا کام ہوتا ہے. میں تو تمہارے حکم کی تابع ہوں، جو کہو گے کروں گی، جہاں لے چلو گے چلی چلوں گی. تمہارے جیسی 10-20 عورتیں اس ملک میں مزید پیدا ہو جائیں تو یہاں عورت راج نافذ ہو جائے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کتنی تابع دار ہو. تمہاری تابع داری، وفاداری اور محبت صرف دولت سے مشروط ہے. لہٰذا فضول باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تمہارے خبیث ذہن میں اب کیا منصوبہ کل بلا رہا ہے. خلاف توقع اس نے میرے ریمارکس کا زیادہ نوٹس نہیں لیا. آلتی پالتی مار کر وہ بستر پر بیٹھ گئی اور اپنی تھوڑی ہتھیلی پر ٹکا کر بولی، شاہ جہان، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. یہ جو فیروز جنگ ہے نا، انگلینڈ میں انگلش کھانے کھاتا رہا ہے. اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ اب وہ صرف انگلش کھانے ہی کھاتا ہے. یہی حال اس کی بہن شاہین کا بھی ہے. دونوں بہن بھائی انگلینڈ سے اپنا خانسامہ ساتھ لے کر آئے ہیں. غالباً مائیکل نام ہے اس کا. کلاسیکل اور پاپولر انگریزی کھانوں کا ماہر ہے وہ. یقینی بات ہے کہ حویلی سے فرار ہوتے وقت فیروز جنگ اپنا خانسامہ ساتھ نہیں لے جا سکا ہوگا. اگر وہ حیدرآباد میں ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں سے انگلش خانسامہ کا انتظام ضرور کیا ہوگا. پھر وہ کسی ایسے ہوٹل یا ریسٹورانٹ میں جاتا ہوگا جہاں مطلوبہ معیار کے انگریزی کھانے کو ملتے ہوں گے. تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو تم یہ سمجھانا چاہ رہی ہو کہ ہم فیروز جنگ کا سراغ اس کی اس کمزوری کے حوالے سے لگائیں کہ وہ صرف انگریزی کھانے کھاتا ہے؟ بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں. اس طریقہ واردات میں کامیابی کے امکانات موجود ہیں. اگر ہمارے ہاتھ کوئی مناسب کلو آ گیا تو عین ممکن ہے کہ ہم پنڈت مہاراج اور نواب شہریار جنگ سے بہت پہلے فیروز جنگ تک پہنچ جائیں. سروج کا عیار ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا. اس کی بات میں وزن تھا. حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ فیروز جنگ کو ڈھونڈنے والے 8-9 روز کی سر توڑ کوشش کے باوجود ابھی تک اس تک نہیں پہنچ سکے ہیں. ایسے میں سروج کی تجویز اندھیرے میں روشنی کی کرن تھی. اگلے روز دوپہر تک سروج عرف ارجمند نے تمام معاملات درست کر لیے. الگ صبح اس نے پنڈت مہاراج کو ایک تفصیلی بیان دیا جس میں بتایا کہ اسے زہر دینے والا گوناب واحدی تھا جو ایک بہت پرانا بدلہ چکانا چاہ رہا تھا. اگر میں بند کمرے میں اس کی مدد نہ کرتا اور سر توڑ کوشش کر کے اسے جگائے نہ رکھتا تو اس کا زندہ بچنا محال تھا. سروج نے پنڈت کو یہ بھی بتایا کہ چھوٹے نواب نے گوناب واحدی کو حویلی میں معزز مہمان کی حیثیت دے رکھی تھی اور وہ دونوں ہم نوالا و ہم پیالہ بن گئے تھے. بعد ازاں سروج نے پنڈت کو پیشکش کی کہ چھوٹے نواب کو ڈھونڈنے میں وہ ان کی مدد کر سکتی ہے. یہ غیر مشروط مدد قبول کرنے میں پنڈت کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا. اس نے سروج کو ہر طرح کے تعاون کو یقین دلایا اور ہم دونوں کو مندر کے تہخانے سے جانے کی اجازت دے دی. ہم دونوں کو ہماری مرضی کے مطابق لباس فراہم کر دیے گئے. میں نے اپنے لیے پتلون قمیض اور جیکٹ منتخب کی. سروج نے شلوار قمیض اور جرسی کے علاوہ مقامی طرز کا ایک ریشمی برقع بھی منگوایا. روانگی سے پہلے پنڈت مہاراج نے ہم سے پھر ملاقات کی. اس نے مجھے شاہ جہان کے نام سے مخاطب کیا اور بڑی فراغ دلی سے اس بات پر معذرت کی کہ اس تہخانے میں میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا اور مجھ پر کئی طرح کے شک کیے گئے ہیں. پنڈت کی ہدایت پر گوپال ٹھاکرے نے بھی مجھ سے معافی مانگی. وہ اپنی بھاری بھرکم آواز میں بولا، میں آپ سے چھما چاہتا ہوں بابو جی. ہماری بے وقوفی کی تک ہم بلا سوچے سمجھے آپ پر غصہ کرتے رہے. میں نے کہا، مجھے بھی افسوس ہے کہ میرے ہاتھوں مندر کا ایک سیوک زخمی ہو گیا. میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں. وقت رخصت پنڈت مہاراج نے ٹھاکرے کو حکم دیا کہ ہمارے لیے سواری اور نقدی کا انتظام کر دیا جائے. اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ٹھاکرے نے تھوڑی دیر بعد نئے نوٹوں کی گڈی میری جیب میں ٹھونس دی. اس کے علاوہ ایک چابی بھی مجھے تھما دی. میں نے سوالیہ نظروں سے ٹھاکرے کی طرف دیکھا. ٹھاکرے کے بجائے سروج نے کہا، یہ کار کی چابی ہے. پنڈت مہاراج نے یہ کار ہمارے استعمال میں دے دی ہے. معلوم نہیں اس حرافہ نے پنڈت جیسے جہدیدہ شخص کو کیسے شیشے میں اتار لیا تھا. سروج کو بیٹی بیٹی کہتے اس کا منہ سوکھ رہا تھا اور وہ اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر رہا تھا. پنڈت مہاراج کی بہت بہت آشیرواد لے کر ہم مندر کے وسیع تہخانے سے باہر نکلے تو دوپہر کا وقت تھا. ہوا میں خنکی تھی اور مندر کے طویل برآمدوں میں پوجا پاٹ کرنے والے ننگے پاؤں آ جا رہے تھے. کہیں قریب ہی
کورس کے انداز میں بھجن پڑا جا رہا تھا۔ ٹھاکرے ہمیں 2-3 برآمدوں سے گزار کر وسیع صحن میں لایا اور پھر ایک بغلی دروازے سے گزار کر باہر موٹر کار تک لے آیا۔ میں نے ہل مین کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ برقع پوش سروج میرے پہلو میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم تیز رفتاری سے حیدرآباد شہر کی طرف جا رہے تھے۔ مندر سے حیدرآباد شہر کا فاصلہ قریباً پون گھنٹے کا تھا۔ سروج اس ملک میں میری طرح پردیسی نہیں تھی۔ حیدرآباد شہر اس کا دیکھا بھالا ہوا تھا۔ اس کا ساتھ میرے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کر رہا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے شہر کے وسطی حصے کے ایک بارونق علاقے میں ہوٹل شالیمار تک رسائی حاصل کی۔ اس 4 اسٹار ہوٹل میں میاں بیوی کی حیثیت سے ہم نے ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر لیا۔ ایک دن کے قیام اور آرام کے بعد اصل کام شروع ہوا۔ ہم نے شہر کے ان 4 اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے نام پتے معلوم کیے جو انگلش کھانے مہیا کرنے میں شہرت رکھتے ہیں۔ یہ کل 10 ہوٹل تھے۔ ہم نے ان میں سے 7 ہوٹلوں کا انتخاب کیا۔ اس موقع پر سروج نے بذریعہ ٹیلی فون گوپال ٹھاکرے سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ شام تک کم از کم 5 آدمی ہوٹل شالیمار کے کمرہ نمبر 200 میں بھیج دے۔ اس نے مزید کہا کہ 5 آدمی چھوٹے نواب کی صورت سے آشنا ہونے چاہیے۔ گوپال ٹھاکرے نے ہماری ہدایت پر عمل کیا۔ شام 6 بجے کے لگ بھگ 3 افراد کی پہلی ٹولی ہمارے پاس پہنچ گئی۔ سروج نے ان 3 افراد کو 3 منتخب ہوٹلوں کے پتے دیے اور وہاں نگرانی کے لیے بھیج دیا۔ ان 3 افراد کو تا اطلاع ثانی نگرانی پر رہنا تھا اور جو ہی نواب فیروز جنگ یا اس کے کسی ساتھی کی صورت نظر آتی ہمیں ہوٹل کے فون پر اطلاع دینا تھی۔ یہ افراد ابھی رخصت ہوئے ہی تھے کہ 2 افراد کی دوسری ٹولی پہنچ گئی۔ سروج نے انہیں بھی وہی ہدایت دی اور 2 مختلف ہوٹلوں میں نگرانی کے لیے بھیج دیا۔ اب 2 ہوٹل باقی تھے۔ وہ دونوں پہلو بہ پہلو واقع تھے اور ایک فرد بھی ان کے مین دروازوں کی نگرانی کر سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ سروج ان دونوں ہوٹلوں کی نگرانی مجھ سے کروائے گی اور خود ہوٹل میں آرام کرے گی، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ چہک کر بولی، چلو جان، اب ہم دونوں چلتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر۔ میرا مطلب ہے کہ آکاش ہوٹل اور شوبرا ہوٹل کی مشترکہ نگرانی۔ آکاش ہوٹل کی پارکنگ بڑی خوبصورت ہے، ہم وہاں اپنی گاڑی پارک کریں گے، ڈیک پر انگلش میوزک لگائیں گے، پھر میں تمہارے شانے سے سر ٹکاؤں گی، پھر تم میرے بالوں میں انگلیاں پھیرو گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب رات کے 12 بج گئے۔ اس وقت تک اگر نواب فیروز جنگ نے ہمیں اپنی منموہنی صورت دکھا دی تو ٹھیک ہے، ورنہ شانتی سے سنسان سڑکوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہم واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا، اور اگر اس دوران میں تمہارے ہرکاروں میں سے کسی خوش قسمت نے کسی ہوٹل میں نواب فیروز جنگ کی منموہنی صورت دیکھ لی اور اس نے ہوٹل کے نمبر پر فون کر کے تمہیں بتانا چاہا تو وہ کیا کرے گا؟ او گاڈ، یہ سامنے کی بات تو میں بھول ہی گئی تھی۔ نہیں بھائی، ایسے تو نہیں چلے گا، ہم دونوں میں سے ایک کو یہاں رہنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں یہاں رہ لیتی ہوں۔ اس نے کار کی چابی میری طرف اچھال دی۔ معلوم نہیں وہ بن رہی تھی یا واقعی ٹیلی فون ریسیو کرنے والی بات اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ بہرطور میں نے گاڑی کی چابی پکڑی اور آکاش ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹریفک کے ازدحام میں سے راستہ بناتا میں قریباً 8 بجے ہوٹل پہنچ پایا۔ حسب پروگرام پارکنگ میں نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے دونوں ہوٹلوں کے بیرونی گیٹ نظر آ رہے تھے۔ نشست سے ٹیک لگا کر میں نے سگریٹ سلگایا اور میوزک سننے لگا۔ بعض دفعہ انسان کی حساسیات کسی طرح تقسیم ہو جاتی ہیں۔ میرے کان میوزک پر تھے، دماغ خیالات کے تانے بانے میں الجھا تھا اور آنکھیں سڑک پر لگی ہوئی تھیں۔ مچھلی کے شکار کی طرح گھات لگا کر نگرانی کرنا بھی ایک انتہائی دقت طلب اور صبر آزما کام ہے۔ 2-2.5 گھنٹے میں میری بوریت عروج پر پہنچ گئی۔ دفتن میں چونک گیا۔ شوبرا ہوٹل کے گیٹ پر مجھے ایک جانی پہچانی صورت نظر آئی۔ یہ زری گل تھا۔ وہ گھیردار شلوار اور کڑھائی والی قمیص پہنے ہوا تھا۔ وہ بڑی شان سے ایک ٹیکسی کار میں سے اترا، بل ادا کیا اور جھوم جھوم کر چلتا ہوا آکاش ہوٹل کی طرف آ گیا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سامنے آؤں یا نہیں۔ پھر یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ میں نشست پر کچھ نیچے کو دبک گیا اور ایک اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ زری گل سیدھا میری ہی گاڑی کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا۔ اس نے اطمینان سے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا اور السلام علیکم کہتا ہوا میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओए लकड़ी के बंदर, तू यहाँ कैसे पहुंचा? मेरा मतलब है कहीं तेरी रूह से तो मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हो रहा। मैंने तो पिछले हफ्ते में कई बार तेरे मुर्दा चेहरे का तसव्वुर करके आंसू बहाए हैं। आपका वो सब आंसू आएगा गया उस्ताद साहब। जब तक आप जैसा दुआ गो हमारे साथ है, मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमको लंबा लटाना तो दूर की बात है, हमारा चुम्मी तक नहीं ले सकता मौत।